बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया कल के दिन में, और सारा दिन सोशल मीडिया पे नौजवान एक ही आवाज़ उठाते रहे, एक ही बात करते रहे और बार बार करते रहे। और पाकिस्तानियों ने इसके बारे में बड़ी तफसील से बात की है, क्योंकि जो हुकूमत ने बयानिया जारी किया और जो पाकिस्तान की जानिब से अज़म का इजहार किया गया, उसमें कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी बात की गई। तो लोग एक ही बात पूछते रहे, पाकिस्तान के शहरी सारा दिन सोशल मीडिया पर, कि मकबूजा कश्मीर के लिए जो जज्बाती बयान तो आ गए हैं, मगर क्या पाकिस्तान के अवाम जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें बुनियादी इंसानी हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? ये एक बड़ा सवाल बार बार उठाया गया पाकिस्तानियों की जानिब से। तो ये सवाल आप भी सोचिएगा कि हम तब बात करें ना दुनिया के बारे में जब हम अपने गिरेबान में झांकें। यहाँ पे ख़वातीन की बेहुरमती हो रही है, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ख़वातीन को बेगुनाह जेलों में डाला गया, बड़े लंबे अरसे तक उनको रखा गया, 20,000 से ज़ायद सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, 1 लाख के करीब छापे मारे गए। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और हम बात करते हैं हक़ खुद इरादियत की, कि वहाँ पे कश्मीर में मिलना चाहिए कश्मीरियों को। तो पाकिस्तान के अंदर जो मैंडेट छीना गया पाकिस्तानियों का, क्या उसके बाद दुनिया हम पे एतबार करेगी? ये बड़े सवाल हैं और लोग उठाते हैं सोशल मीडिया पे। इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं, कदगने लगती हैं, और सोशल मीडिया को पसंद नहीं किया जाता ताकतवर लोगों की नज़र में। नाज़रीन, ख़त के हवाले से ये कहा जा रहा है जी कि ख़त का जवाब नहीं आएगा। यानी कोई लोग कह रहे हैं ख़त की रसीद भी नहीं मिलेगी। पहले कह रहे थे जी ख़त मिला ही नहीं, ख़त पहुंचा ही नहीं, जनाब किसी को कोई ख़त मौसूल ही नहीं हुआ। कोई कह रहा है जी ख़त गुआच गया है, कोई कह रहा है जी कि ख़त का कोई जवाब नहीं आएगा। तो मैं एक चीज़ सिर्फ बताऊँ, एक तो ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। तो इमरान खान साहब ने इनके बारे में ठीक कहा था, जो खुला खत होता है ना, जिसको ओपन लेटर कहते हैं, जो सारी दुनिया के लिए लिख दिया जाता है कि ये बिल्कुल सबको पता चल जाए कि इस खत में क्या लिखा है, वो जो खुला खत होता है ना, वो किसी भी वक्त उस बंदे तक नहीं पहुंचाना होता। वो खुला खत सबके लिए होता है और वो सबको बता दिया जाता है कि आप उस बंदे को क्या कहना चाहते हैं। तो आर्मी चीफ को इमरान खान साहब ने जो खुला खत लिखा, वो एक्चुअली लिखा तो आर्मी चीफ को, लेकिन पूरी कौम को यह बताना मकसद था कि वो आर्मी चीफ को क्या कहना चाहते हैं। पूरी फौज को भी ये बताना मकसद था, सारे इदारों को यह बताना मकसद था, हुकूमत को यह बताना मकसद था, पूरी दुनिया को आलमी सतह पे बताना मकसद था। उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन भी की गई कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को क्या कहना चाहते हैं और उन्हें किस किस्म के गिले और शिकवे हैं। तो ये जो खुला खत लिखा जाता है ना, ये जवाब हासिल करने के लिए नहीं लिखा जाता, वो खुद एक जवाब होता है तमाम ऐसी चीज़ों का जिनके बाद वो जवाब का जवाब बनता है। तो बहरहाल ये खुद एक जवाब होता है जो सिर्फ पहुंचा दिया जाता है, तो जवाब तो जनाब पहुंच गया है। एक और चीज़ नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने अपनी रविश बिल्कुल नहीं बदली, एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने अपने आप को बिल्कुल तब्दील नहीं किया। वो एग्जैक्टली उसी काम पर लगे हुए हैं जो काम वो गुज़िश्ता लगभग 3 साल से कर रहे हैं। यानी एक मरतबा फिर पूरे पंजाब के अंदर छापे मारने शुरू कर दिए। इस्लामाबाद में क्रैकडाउन रिपोर्ट हो रहा है, इस पे जो है वो एहतशाम अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया। आमिर मुगल साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर हैं, उन्होंने कारकुनों को खबरदार किया कि वो अपने घरों के अंदर ना रहे, क्योंकि पुलिस क्रैकडाउन कर रही है और कारकुनों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करना चाहती है। आमिर मुगल साहब के हवाले से बताऊं कि इनके ऊपर तो 50 से ज्यादा मुकदमात डाल दिए गए। यानी ये आदमी मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मरतबा गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये आदमी हिम्मत नहीं हारता। इमरान खान साहब का बड़ा तगड़ा वर्कर है, और अभी कत्ल का एक मुकदमा डाल दिया गया आमिर मुगल के ऊपर, ताकि 1-2 साल के लिए इनको बिल्कुल गायब ही कर दिया जाए मंजर से। तो पार्टी की जानिब से हदायत दी गई कि आप तो जरा साइड पे हो जाए, और एक कायम मकाम सदर भी बनाया गया इस्लामाबाद के लिए। लेकिन इसके बावजूद मैं विजुअल्स देख रहा था कि आमिर मुगल ने इसके बावजूद इस्लामाबाद में पहुंच के वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, लोगों को मोटिवेट किया है। तो जो चीजें इस तरह हो रही है ना, लोग इतना रिस्क ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गोली चलने के बावजूद ये पार्टी हार नहीं मान रही। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर गोली चली है और इस्लामाबाद का सदर जो है उस पर कत्ल का मुकदमा भी है और 50 से ज्यादा उसके ऊपर मुकदमे हैं। इसके बावजूद वो पूरी तरह से मोटिवेशन कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लोगों को चैनलाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, और इसी तरह बाकी लोग भी कर रहे हैं। पंजाब में जो छापे पड़ रहे हैं उसमें नईम हैदर पंजूथा साहब के घर पे, डेरों पे छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि इनके भाई जो हैं वो इंतजार पंजूथा साहब को पहले अगवा किया गया, बदतरीन उनको हालात में रखा गया। जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्हें एक ऐसी हालत में छोड़ा गया कि एक आम आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता इतने जुल्म और बर्बरियत का। तो जो इंतजार हुसैन पंजूथा साहब के साथ किया गया, उसके बाद अब उनके भाई नईम हैदर पंजूथा साहब को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है
اور ساتھ میں ان کو عمران خان صاحب سے اب ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ شیخ وقاص اکرم صاحب، ان کا بھی رپورٹ ہو رہا ہے ان کے گھروں پہ، ان کے رشتہ داروں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ لاہور میں علی اعجاز بٹر صاحب، عائلیہ حمزہ صاحبہ کو پکڑنے کی کوشش کی پولیس نے، لیکن اب انہوں نے ایک چیلنج کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم نے ایک اور حکمت عملی بنا لی ہے اور اس حکمت عملی کے ذریعے سے ہم احتجاج ضرور کریں گے۔ حکومت کے پاس موقع ہے کہ وہ ہمیں این او سی دے دے۔ اگر حکومت ہمیں این او سی نہیں دیتی، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ نے اناؤنس کیا جو پنجاب میں آرگنائزر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ این او سی نہ ملے تو پورا پنجاب جلسہ گاہ بن جائے گا، لہذا حکومت آرام سے ہمیں این او سی دے دے، اس میں ہی حکومت کی بہتری ہے۔ متبادل حکمت عملی یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو مینار پاکستان گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ ملی تو پھر پارٹی نے پلان بھی تیار کیا ہے، پنجاب کے تمام اضلاع میں احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ شوکت بسرا صاحب نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے بڑا کھل کر یہ بات کی ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ مجھے الیکشن آئی ایس آئی نے ہروایا۔ شوکت بسرا صاحب کو نا بہت الیکشن ہارنے کی تکلیف ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑا مارجن تھا۔ اعجاز الحق صاحب تو تیسرے نمبر کے امیدوار تھے، نہ 3 میں نہ 13 میں، ان کو ووٹ بھی نہیں پڑ رہے تھے، اور اس دفعہ لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیا ہے، تو لوگ ضیاء الحق کے بیٹے کو ووٹ کیوں دیں گے؟ لیکن ضیاء الحق صاحب کے کیونکہ وہ بیٹے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذرا دل کے قریب ہیں، تو اعجاز الحق صاحب کو بنا دیا گیا ایم این اے، جبکہ شوکت بسرا صاحب جو کہ فارم 45 کے مطابق ریئل ایم این اے تھے، ان کو ہرا دیا گیا۔ اب وہ کافی جو ہے وہ غصے میں ہے، انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر احتجاج کیا، وہ ضیاء الحق کی قبر پہ بھی گئے، ہر جگہ جا کے انہوں نے بات کی، اور انہوں نے ہر جگہ جا کے چیلنج کیا، عدالت میں جا کے چیلنج کیا، لیکن اس کے باوجود شوکت بسرا صاحب کی بات کوئی نہیں سن رہا۔ تو شوکت بسرا صاحب نے فائنلی بتایا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مجھے جو الیکشن ہرایا ہے وہ آئی ایس آئی نے ہروایا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پاکستان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کہا، جیسا کہ پاکستان نے مذمت کی اس وقت جب جو بائیڈن نے سپورٹ کیا اسرائیل کو فلسطین کے خلاف، اور وہاں 46,000 فلسطینیوں کی شہادتیں ہو گئیں، جن میں لگ بھگ 70% خواتین اور بچے تھے۔ تو اب حکومت کو جو ہے مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا منصوبہ یہ ہے کہ ایویکویشن کی جائے، غزہ کو خالی کروایا جائے، وہاں سے تمام فلسطینیوں کو نکال کر آس پاس کے عرب ممالک میں پہنچایا جائے، اور پھر غزہ کو نئے سرے سے اپنے مطابق تعمیر کیا جائے ملبہ ہٹانے کے بعد، اور جب وہ دوبارہ تعمیر کریں گے، خالی کروا دیں گے، ان کو 2-3-4 سال لگیں گے، وہ ٹائم لیں گے، اور پھر وہ ایسا بیریئر لگا دیں گے کہ اپنی مرضی کے بغیر کسی کو اندر آنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے اوپر صفائیاں تو دے رہا ہے امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی جانب سے جو ترجمان ہیں، ان کے صفائیاں تو آ رہی ہیں، لیکن ایگزیکٹلی وہ یہی بات کر رہے ہیں، کوئی زیادہ مختلف بات نہیں کر رہے، لیکن اس کو تھوڑا شوگر کوٹیڈ کر کے کر رہے ہیں۔ اب اس کی مذمت کس نے کی؟ میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے ویلاگ میں کہ پاکستان کی صدر کو، وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، وزیر خارجہ کو، سب کی اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ آرمی چیف میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے آرمی چیف کو ویسے ہی ہوتا ہے کہ وہ ایسے معاملات میں بولتے ہیں، کبھی کشمیر پہ، کبھی فلسطین پہ، کبھی کسی اور چیز پہ، تو وہ بات کرتے رہتے ہیں، اور جتنے باہر سے سفیر آتے ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، سیاسی معاملات میں ان کی ہوتی ہے مداخلت، اور اسی لیے انہیں بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، ان کا بھی سٹیٹمنٹ اس پہ بنتا ہے، وہ بھی سٹیٹمنٹ دیں، صدر اور وزیر اعظم تو فوری طور پہ دیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ چین کا بھی اس کے اوپر رد عمل آ گیا، روس کا بھی اس کے اوپر رد عمل آ گیا، یورپی ممالک کئی ایک ہیں جن کا رد عمل آ گیا، کئی عرب ممالک کا اس کے اوپر رد عمل آ گیا۔ لیکن پاکستان سے اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک کی اطلاع کے مطابق کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی مذمت نہیں کر سکا، کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکا۔ چلو باقی کوئی نہیں تو نواز شریف صاحب تو ویلے ہی ہیں آج کل، ان سے ہی ایک مذمت کروا دیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک بیان دلوا دیں۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی مطالبہ کیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کے بیان پر واضح موقف اپنا کر قوم کی ترجمانی کرے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو تسلیم نہیں کرتے، اور غزہ کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا واضح موقف وہ اپنائیں اور قوم کے ضمیر کی ترجمانی کریں۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، اس پر سخت رد عمل دیا فضل الرحمان صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ملاقات کے دوران غزہ کے بارے میں ہرزہ سرائی پر امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے، لہذا جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبضے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، یہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے،
سعودی عرب نے بھی یہ بات کی, عرب ممالک نے اور بھی کی, انہوں نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے آئیڈیا کو مسترد کیا, لیکن پاکستان اس کے بارے میں نہیں بول رہا, جو واحد ایٹمی اسلامی ملک ہے, ایک واحد ایٹمی اسلامی ملک ہے, لیکن پاکستان نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو منانے کے چکر میں, دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ عمران خان سے بچنے کے لیے کمپرومائز کر لیں گے امریکہ کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی, میں نے آپ سے کہا تھا نا, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا پڑا, انڈیا کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنا پڑا عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے, تو یہ کر گزریں گے. اور اب آپ کو وہ صورتحال نظر آ رہی ہے نا کہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا جس کے اوپر کوئی بھی کمزور سے کمزور حکومت ہوتی تو ضرور مذمت کرتی یا اس بیان کے اوپر جو ہے وہ بات کرتی, لیکن اس حکومت نے اب تک بات نہیں کی. وہ ابھی بھی کیلکولیشن میں لگے ہوئے کہ کرنا کیا ہے. ناظرین, امریکہ کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو بلاول پہنچے اس ناشتے میں جو ایک دعائیہ قسم کا ناشتہ ہوتا ہے, ایک تنظیم کرواتی ہے امریکہ میں ایک ناشتہ, اور یہ ہوتا ہے جب فروری کا مہینہ آتا ہے اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس میں یہ ناشتہ ہوتا ہے. امریکہ کے کئی علاقوں میں ہوتا ہے, کوئی 4-5 ہزار بندہ اکٹھا کیا جاتا ہے, کئی ملکوں سے لوگ آتے ہیں, مختلف سفیر بھی آتے ہیں, مشیر بھی آتے ہیں, وزیر بھی آتے ہیں, مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں, تو صدر بھی اس ناشتے کے اندر موجود ہوتا ہے. تو بلاول بھی وہ ناشتے میں پہنچ گئے, بلکہ میری ایک امریکن پاکستانی سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مجھے صرف 2 مہینے پہلے بتائیں تو عمران صاحب یہ ناشتہ تو میں آپ کو بھی کروا سکتا ہوں. وہ بڑے بااثر آدمی ہیں, امریکی حکومت میں ان کا بہت اثر رسوخ ہے. انہوں نے کہا جی اگر 2 ماہ پہلے آپ مجھے بتائیں تو یہ جو ناشتہ ہے یہ ناشتہ میں آپ کو بھی کروا سکتا ہوں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا, ایک بڑے معتبر اوورسیز پاکستانی ہیں جو امریکہ کے اندر رہتے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بلاول کا وہ ناشتے کے اندر جانا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, نہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت ہے, نہ ان کا کوئی تعلق ہے, یہ ایک اور تنظیم ہے وہ کرواتی ہے, اور یہ اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بلاول کی جناب اس کے اندر شرکت رپورٹ ہو رہی ہے, لیکن ابھی تک یعنی یہ جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق ابھی تک بلاول کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے, اور نہ کوئی تصویر ایسی سامنے آئی ہے. جو خبر لگائی جا رہی ہے اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف بلاول صاحب کی فوٹو لگائی ہوئی ہے, دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی فوٹو لگائی ہوئی ہے. میڈیا بھی جو ہے نا وہ کمال کرتا ہے, ایسے طریقے سے خبر دیتا ہے جیسے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور بلاول دونوں اس ناشتے میں تھے, تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا. اور بھائی بلاول کو نیڑے بھی نہیں لگنے دیا انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے, فی الحال جو اب تک کی اطلاع ہے اس کے مطابق. اور بلاول بھی ایک آدھی تصویر کی تلاش میں کسی طرح کہیں جا کے کسی کے ساتھ وہ فوٹوز 2-4 کھنچوا لے. اگر بلاول کو کوئی اچھی سی تصویریں مل جاتی ہیں تو شاید ان کا امکان روشن ہو جائے کہ آنے والے وقت میں وہ وزیر اعظم بن جائے اسی اسمبلی کے اندر. اور یہی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ میں صدر ہوں اور میرا بیٹا وزیر اعظم ہوں, ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے. لیکن فی الحال تو بلاول کو کوئی تصویر نہیں ملی, اور خاص طور پہ جو تصویر وہ چاہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نزدیک پہنچے, ابھی تک تو بلاول کے بارے میں اطلاع مل رہی ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی نہیں پھٹک سکے. ناظرین, ایک اور خبر ہے, وہ ہے جناب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. خبر امپورٹنٹ ہے. محسن نقوی نے امریکہ میں جا کے شرکت کی تھی ایک ایسی تقریب میں جو ایک ایسی تنظیم کروا رہی تھی جو شدید مخالف ہے چائنا کی, اور وہ چائنا کے خلاف ہر وقت پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ٹکا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور چائنا کے ساتھ ان کا ایک کمپٹیشن ٹائپ کا بنا ہوا ہے. اور چائنا نے اس کو بڑا مائنڈ کیا تھا. جو سورسز سے خبریں آ رہی تھیں, مختلف لوگ یہ کلیم کر رہے تھے کہ چائنا نے اس کو مائنڈ کیا ہے اور یہ محسن نقوی نے بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے. ایک طرف وزارت خارجہ نے کہا کہ جناب غلطی سے محسن نقوی صاحب چلے گئے تھے, دوسری طرف محسن نقوی نے کہا جی میں تو گیا ہی نہیں تھا, ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہوئی. تو اب محسن نقوی پاکستان کا وزیر داخلہ ہے, ان کو لے کر صدر پاکستان پہنچے ہیں کدھر, چائنا, ساتھ اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں. اب ڈپٹی وزیر اعظم یا وزیر خارجہ اس کی ملاقات نہیں ہو رہی چینی صدر سے, جو پاکستانی صدر ہے اس کی بھی ملاقات نہیں ہوئی فی الحال چینی صدر سے. ہو سکتا ہے ہو جائے, کوئی مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے ہیں, یعنی MOU سائن ہو رہے ہیں, اور MOU کی کوئی اوقات نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ پیسہ آئے نہ. بہرحال محسن نقوی کو پہنچایا گیا, یہ ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے, محسن نقوی کو پہنچایا گیا چینی صدر کے قریب, اور اس پہ جو خبر دی گئی ہے وہ بڑی مختصر سی ہے, لیکن چینی صدر اس ویڈیو کے اندر کچھ زیادہ خوش دکھائی نہیں دے رہے, اور ایسا لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی پیشی ہوئی ہے, اور انہوں نے جا کے وہاں صفائی دی ہے کہ جناب غلطی ہو گئی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اینٹی چائنا کوئی تنظیم ہے یا کوئی ایسی, انہوں نے صفائی دی ہوگی, اور اگر انہوں نے ڈائریکٹ صدر کو نہیں دی تو ان کے عملے کو تو ضرور دی ہوگی صفائی کی, جناب اب سے غلطی ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پیشی ٹائپ کا ماحول بنا ہوا ہے. بہرحال محسن نقوی نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی
اور پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہیں بریفنگ دی، اور اس کے بعد انہوں نے جناب کا ان کا اسٹیٹ بینکویٹ ہے، وہاں پہ ایک تقریب ہو رہی تھی، وہاں پہ یہ پہنچ گئے، اور پہنچ کے ذرا ایسے تھوڑی سی ان کی بات ہوئی، اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ناظرین ایک اور خبر ہے، یہ بار بار دونوں بھائی جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف، ان کے اعلان پہ میں آتا ہوں، لیکن ایک چیلنج کیا ہے جنید اکبر صاحب نے، وہ چیلنج میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ 8 فروری کو تاریخی جلسہ ہوگا، اور اس جلسے میں ہم کسی کو کوئی ٹرانسپورٹ یا گاڑی نہیں دیں گے، لوگ عمران خان کی خاطر اپنی مدد آپ کے تحت پہنچیں گے، یہ جنید اکبر نے کہا۔ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کا جو ورچوئل جلسہ ہوا ہے وہ بھی بہت کامیاب ہوا ہے، یعنی رات کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے کہ پاکستان کی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی، کیا اس ریجن کی کوئی اور پولیٹیکل پارٹی اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اتنی تیزی سے نوجوان انگیج ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورچوئل جلسہ کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں آتے چلے جاتے ہیں، اور جب فائنل انگیجمنٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نارمل جلسے میں اتنے بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ فیوچر کے جلسے ہیں، انہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے پی ایم ایل این کو، پیپلز پارٹی کو، یہ ابھی بھی جا کے سٹیج بنا کے جلسے کرتے ہیں، آنے والے وقت میں اس طرح جلسے ہوں گے ہی نہیں، آنے والے وقت میں یہ سارے ڈائنامک، ساری چیزیں بدل جائیں گی، جیسا کہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کی حیثیت ختم ہو رہی ہے سوشل میڈیا آنے کے بعد، اخبارات پڑھنے لوگوں نے بند کر دیے ہیں، ٹویٹر آنے کے بعد، یوٹیوب آنے کے بعد، فیس بک آنے کے بعد اور انسٹاگرام آنے کے بعد لوگ اخبارات سے دور ہو گئے، تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ جو گراؤنڈ پہ جا کے آپ جلسے کرتے ہیں ان کی حیثیت کم ہوتی جائے گی، یہ ورچوئل جلسے اہمیت اختیار کرتے چلے جائیں گے، اور ان کا ڈیٹا بڑا کلاسیفائڈ طریقے سے آیا کرے گا، ایک ایک چیز پتہ چلے گی کتنے بندوں نے کہاں سے شرکت کی، کس حلقے سے کتنے بندے شامل ہوئے، اور کتنے ووٹر کہاں کہاں کے ہیں، آنے والے وقت میں آپ کو یہ ڈیٹا بھی مل جایا کرے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی پارٹی کہاں چل رہی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر سروے ہو جایا کرے گا کون آگے کون پیچھے۔ بہرحال جو دونوں بھائی ہیں نواز شریف اور شہباز شریف، یہ بار بار دعوے کرتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، بار بار کہتے ہیں مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور اب تو دعویٰ یہ کر دیا ہے کہ گزشتہ 9 سالوں میں مہنگائی اتنی کم نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کر دی ہے۔ تو چلے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، صرف 5 یا 6 چیزوں کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مہنگائی کا عالم کیا ہے۔ اب کلیم کیا ہے دونوں بھائیوں کا؟ کلیم یہ ہے کہ 9 سال میں کبھی مہنگائی اتنی کم نہیں تھی جتنی ان دونوں بھائیوں نے مہنگائی کم کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے، کلیم ان کا یہ ہے۔ اب میں ان کے کلیم کا حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 9 سال اگر لگائیں تو پیچھے نواز شریف کا دور بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا دور بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم سرکار کے 1.5 سال بھی آ جاتا ہے، اس کے بعد جو نگران حکومت آئی اس کے 6-7 مہینے بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب یہ جو حکومت آئی ہے اس کا 1 سال بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس سارے کو نہیں دیکھتے کہ 9 سال میں کیا واقعی انہوں نے سب سے کم مہنگائی کر دی ہے، ہم صرف عمران خان صاحب کے جانے والے مہینے سے یا فروری 2022 سے اس کا موازنہ کر دیتے ہیں کہ فروری مارچ 2022 میں عمران خان صاحب کے دور میں یہ 5-6 چیزیں جو مین چیزیں ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ 5-6 چیزیں کتنی مہنگی تھیں اور آج کتنے کی ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کا جو 9 سالہ ریکارڈ ہے نا، یہ میں اس کا پول یہاں پہ آپ کے سامنے ابھی کھولنے والا ہوں۔ نمبر 1، بجلی جو 12 روپے سے 16 روپے فی یونٹ تک مل رہی تھی، اور میکسیمم یہ کوئی 20 تک چلی جاتی تھی، اب یہ 50 روپے سے 70 روپے تک فی یونٹ میں مل رہی ہے، 4 گنا قیمت بڑھ چکی ہے۔ گیس کی قیمت میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے، 1000% تک گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، یعنی دگنی پھر دگنی پھر دگنی، یعنی اتنی قیمت بڑھائی ہے کہ 10 گنا تک گیس کی قیمت میں اضافہ کیا ہے عمران خان صاحب کے دور کے مقابلے میں۔ پیٹرول کی قیمت عمران خان صاحب چھوڑ گئے 150 روپے، آج آپ کو مل رہا ہے، 300 تک بھی یہ لے گئے تھے لیکن آج آپ کو مل رہا ہے 257 روپے۔ تو یہ مہنگائی 9 سال کی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ ڈیزل کی قیمت 145 روپے عمران خان صاحب چھوڑ گئے تھے اور آج 268 روپے، یہ 9 سال میں زیادہ ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بھئی یہ تو مہنگائی زیادہ ہوئی ہے۔ آٹا عمران خان صاحب 1100 روپے کا 20 کلو والا تھیلا چھوڑ گئے تھے، آج 2000 روپے کا، اور بعض جگہوں پہ اس سے بھی مہنگا ملتا ہے۔ چینی عمران خان صاحب چینی چھوڑ گئے تھے 100 روپے کلو سے کم کی قیمت میں، اور یعنی کچھ لوگ کہہ رہے تھے جب 80 روپے کلو چینی ہوئی تھی نا تو انہوں نے رولا ڈال دیا تھا کہ یہ چینی 80 روپے کلو ہو گئی، عمران خان کا نام ہی رکھ دیا چینی چور۔ یاد ہے آپ کو انہوں نے نام رکھ دیا تھا 80 روپے کلو چینی کے اوپر کہ عمران خان چینی چور ہے۔ تو آج جو اس چینی کی قیمت ہے وہ 150 روپے کلو سے زیادہ ہے۔ تو یہ قیمت کم ہوئی ہے 9 سال میں یا زیادہ ہوئی ہے؟ بھئی انہوں نے بڑھا دی ہے، 9 سال کی کم ترین شرح پہ کیسے پہنچ گئی؟ اچھا جی، گھی کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا عمران خان صاحب کے دور سے لے کر اب تک؟ تو یہ دگنے سے زیادہ اضافہ گھی کی قیمت میں بھی انہوں نے کر دیا ہے۔ چاول جو ہے باسمتی، یہ 90 روپے سے 120 روپے کلو کے درمیان ملتا تھا، اور اب یہ ملتا ہے 257 روپے سے 470 روپے کلو کے درمیان۔
یعنی ڈبل سے بھی زیادہ قیمت پہ لے گئے ہیں. دودھ یہ جو ڈبے والا ہے, یہ جو 150 روپے کا ملتا تھا 1 لیٹر والا پیکٹ, یہ آج 355 روپے کا مل رہا ہے. دالوں کی قیمتیں, سبزیوں کی قیمتیں, دیگر تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اور یہ دونوں بھائی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کم کر رہے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ کو اتنے کانفیڈنس سے اتنی مرتبہ بار بار بولتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر یقین کریں گے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. غریب آدمی پیسے لے کر جاتا ہے, اس سے چیز خریدتا ہے, جب وہ خریدتا ہے تو واپس آتے ہوئے 4 گالیاں بھی دیتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ جناب اب قصور کس کا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کے لائے ہوئے ان مہروں کو اپنی تباہی کے لیے ذمہ دار سمجھ رہا ہے, اور غریب آدمی سب جانتا ہے, پاکستان کا عام آدمی انتظار کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر انہیں موقع ملے اور وہ پھر ان ساروں کو شکست دے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.